नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद कमसल गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्म यकूनु खुतामा वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी तक जो बात हमारे सामने आई है वो ये कि जो दीन के दो मुतालबे हैं अल्लाह के, ईमान और अपना जो भी अल्लाह ने दुनिया में दिया है उसको अल्लाह की राह में उसमें से खर्च करना, इसकी राह में इंसान के लिए जो रुकावट बनती है वो दुनिया की मोहब्बत बनती है। और दुनिया की मोहब्बत इसलिए बनती है कि बहरहाल उसकी चमक, उसकी ज़ाहिरी जो भी एक उसके अंदर कशिश है वो इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। अगली आयत में ये बताया कि इस ज़ाहिरी कशिश और चमक में के अंदर इस दुनिया की असल हकीकत क्या है। वक्ती तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये कि इस मुज़य्यन चीज़ के पीछे जो असल हकीकत है वो क्या है। अन्नमल हयात दुनिया कि जो दुनिया की ज़िंदगी है लाइबुन व लहवुन, ये खेल है और तमाशा है। और आम तौर पे इंसान का मामला ये होता है, वैसे तो बाज़ लोग सारी ज़िंदगी खेल में गुजार देते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल बचपन तो खेल ही में होता है और उसके अंदर जो है ख़ास तौर पे जो लहव की कैफियत जिसको हम तमाशा कहते हैं, तो इसमें ज़रा लज्जत का पहलू भी आ जाता है। इब्तिदान बच्चा सिर्फ खेलता है, लेकिन बाद में उसके अंदर एक उससे लज्जत लेना और तलज़्ज़ुज़ लेना और उससे जो है एक लुत्फ़ अंदोज़ होना, वो कैफियत भी उसमें शामिल हो जाती है। वज़ीनतुन, और फिर उसके बाद ज़ीनत है, रौनक है, आराइश है, ज़ेबाइश है। और ये कैफियत आदमी में टीन एज में तो आ ही जाती है। फैशन और ये हेयर स्टाइल और ये जो चीज़ें होती हैं, ज़ीनत का सामान, आराइश और ज़ेबाइश, ये इस उम्र में जाके पैदा हो जाता है। व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, फिर एक अगली स्टेज आती है, ये जब वो 20 से आगे निकलता है, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना। और फ़ख्र करने का मामला ये होता है, नस्ल पर फ़ख्र होगा, हसब पर फ़ख्र होगा, माल और दौलत पर फ़ख्र होगा, हमारा जो है वो मकान किस इलाके में, किस सोसाइटी में है, आपका मकान किस सोसाइटी में है, इस पर फ़ख्र होगा, कारोबार किसका बड़ा है, फैक्ट्रियाँ किसकी ज़्यादा हैं, किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ये यही फ़ख्र करने की चीज़ें होती हैं। तो फिर ये एक उम्र आती है जिसमें आदमी फ़ख्र करता है। अच्छा, इस उम्र में ये भी होता है कि आदमी को अपनी इज़्ज़त और उसकी बड़ा ख्याल होता है। वो जैसे हमारे यहाँ आम मुहावरे में कहते हैं, मूँछ का बड़ा ख्याल रखता है कि वो नाक ना कटे, मूँछ ना कटे। और मूँछ ऊँची रखने के लिए वो बड़े यानी झगड़े भी करता है, मुकदमे भी लड़ता है। ये मुकदमाबाजी की उम्र भी यही होती है। व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और फिर एक स्टेज आती है 40 साल के बाद तकरीबन कि जिसमें माल और औलाद की कसरत की मोहब्बत। और मौजूदा दौर में सिर्फ माल की कसरत, औलाद भी अब बच्चे दो ही अच्छे, तो ज़माना बदल गया है। तो उस बदले हुए ज़माने में बल्कि जो ज़्यादा मॉडर्न हो गए उनके लिए तो कोई भी ना हो तो वही अच्छा। तो ये जो है ये माल की कसरत ज़्यादा से ज़्यादा और से और इस ज़माने में आके इंसान की सोच में ऐसी तब्दीली आती है कि वही शख्स जो कल मूँछ बचाने की खातिर जो है वो अपना माल भी खर्च करता था, झगड़े भी करता था, टाइम भी लगाता था, इस उम्र में पहुंच के वो बिल्कुल बड़ा मसलियत पसंद हो जाता है। वो कहते नहीं झगड़ा नहीं होना चाहिए, सुलह कर लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा आदमी अपनी जो मसलियत इख्तियार कर लेता है, बात बर्दाश्त कर लेता है, झगड़ा करने का फ़ायदा कोई नहीं है, औलाद का नुकसान ना हो जाए, माल का नुकसान ना हो जाए। वो उसी आदमी की सोच में इतना बड़ा फ़र्क वाक़ हो जाता है। तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ मोड़ हैं, कभी खेल है, कभी तमाशा है, कभी ज़ीनत है, कभी तफ़ाख़ुर है, कभी तकासुर है। और तकासुर आखिरी स्टेज है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक पूरी सूरत इस मौजू पर है, सूरतुल तकासुर। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये तकासुर यानी ज़्यादा की ख्वाहिश तुम्हें गाफिल रखती है असल हकीकत से, यहाँ तक कि तुम कब्रों की ज़ियारत कर लेते हो, यानी मर जाते हो। तो ये आखिरी स्टेज जो होते हैं, माल की हिर्स और उसके बढ़ाने की हिर्स, उसे ज़्यादा करने की हिर्स, ये पैदा हो जाती है। अब ये तो यानी हमारे मुशाहिदे में ऐसा ही होता है, लेकिन अब इसको जो अल्लाह ताला ने इसका जो तकाबुल किया है वो ज़रा बोलते हैं। मैं जो मिसाल दी है इसके लिए, कम मसल गैसिन, जैसे मींह बरसता है, आजबल कुफ़ार नबात हो, तो उसके बरसने से फिर नबातात उगती है, जो किसी ने फसल बोई हो, खेती उपज आती है।
اور جب وہ جوبن پہ آتی ہے، جوانی پہ آتی ہے، تو جو اس کی نباتات ہوتی ہے اور وہ جو فصل ہے وہ بھاتی ہے کاشتکار کو، جس نے وہ بوئی ہوتی ہے اس کو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، ثم یہی جو وہ پھر پورے زور پر آتی ہے، لہلانے لگتی ہے، فتراہ مصفرن، پھر اچانک تم دیکھتے ہو وہ پیلی پڑ گئی ہے، جو ہی جوبن پہ آئی اس میں پیلاٹ شروع ہو گئی، ثم یکون ختامہ، پھر اگلی منزل ہوتی ہے چورا ہونے کی۔ تو اب اس کو مثال اس سے کیوں دیا ہے کہ یہ جو 2 مہینے 3 مہینے میں کم عمل ہو جاتے ہیں نا، آپ نے بویا، پھر اس کے بعد وہ نکلا اور وہ سبزہ دیکھ کے کاشتکار باغ ہو گیا، پھر وہ پورے زور پر آئی، پھر پیلی پڑی اور پھر بھس بن گیا، تھریش ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو انسانی زندگی بھی یہی کچھ ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے، اس کے بعد بچے ہوئے ہیں، وہ اب ذرا کھیل کود شروع ہوا ہے، اس سے دل خوش ہوتا ہے، گھر میں آتے ہیں، پھر وہ جوان ہوتے ہیں، اس کے بعد جو آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بال سفید ہونا شروع، جو ہی جوانی کو آیا تو ساتھ ہی سے بڑھاپے نے حملہ کر دیا۔ 40 سال تک تو آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا نا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو تھوڑے عوارض ظاہر ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جی اب آپ طاقت کی گولی کھایا کریں، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، چشمہ پہنا کریں، اب آپ کی ومن نعمر ہو ننکس فی الخلق کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو ویسے وہ یقین کرنے کا دل نہیں کرتا، وہ 50 کے قریب جا کے پھر کمر مبارک خود یقین کرا دیتی ہے کہ جناب وچوں گئی ہے مک، اور جو ہی یہ پتہ لگتا ہے کہ وچوں گئی ہے مک، فوراً کوئی نہ کوئی اب جو ہے وہ نفسیاتی مسئلے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس حقیقت کے لیے انسان تیار ہی نہیں ہوتا، وہ تو کھیل میں لگا ہوا ہے، وہ تو بڑا لائٹ لے رہا تھا سب کو۔ اب یہی وہ دور ہے جب گھروں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ہوتی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، جھگڑا تو وہ ساری دنیا لٹ جانے کا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے جہاں اپنے آپ کو انویسٹ کر لیا، غیر شعوری طور پہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے تو قبر میں جانا ہے، یہ سارا میرے ہاتھ سے نکل جانا ہے، اور وہ زندگی کی اس شان کو آدمی جو ہے برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، اس لیے چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس لیے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے پھڈے وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے اس زندگی کی بھی کہ انسان جو ہے وہ جوانی کو آیا اور ساتھ ہی بڑھاپے کا عمل شروع ہو گیا اور پھر قبر میں اتر جانا ہے۔ وفی الآخرہ، یہ تو دنیا میں تو یہ موڑ ہیں جو سارے مڑنے ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں عذاب شدید، عذاب ہے سخت، ومغفرۃ من اللہ، اور وہاں اللہ کی بخشش بھی ہے، اور رضوان، اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ اب سودا آپ نے کرنا ہے، یہ زندگی ادھر اگر لگاؤ گے تو اس کے اندر یہی کچھ ہے، اور اگر اڑ کے لگاؤ گے تو اللہ کی بخشش خوشنودی وہ سارا یہ لٹ جائے گی۔ یہ چپڑی دو نہیں ہوتی، کسی کسی کو یہ مل جاتی ہے، وگرنہ اکثر کی تو لٹ جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی لٹ گئی، اور یہ ظاہر ہے ابو بکر صدیق کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس کتنا مال تھا جو حضرت خدیجہ نے دیا، اور جب آپ مکے سے نکلیں تو آپ گھر میں کیا چھوڑ کے نکلیں؟ دنیا لٹائے بغیر تو آخرت نہیں بنے گی بھائی، وہ تو لٹانی پڑے گی، یہ تو محض ٹرخانے سے دکان نہیں چلے گا۔ تو وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس دنیا کے دھوکے میں نہ رہو، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے، یہ جو کچھ بھی جمع کیا ہے یہ فراڈ ہے، یہ ڈسیپشن ہے، یہ آپ کے لیے جو ہے ایک دھوکہ ہے جو دنیا آپ کو دے رہی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ حقیقت اگر یہ ہے تو پھر اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، دوڑو، دوسروں سے آگے نکلو۔ دیکھیں ہم دنیا میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اتنے مل گیا ہے میرا بھی اتنا ہو، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے میرا اس سے زیادہ ہو، اس کے بیٹے نے انجینئرنگ کر لی ہے میرا بھی کر لے، یہ تو مسابقت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی سے تو دنیا کے اندر یہ رنگا رنگی ہے۔ تو ایک مومن جس کا نقطہ نظر آخرت بنانے کا، اس نے مسابقت کدھر کرنی ہے، اس نے دوڑ کدھر لانی، آگے کدھر بڑھنا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، وجنت، اور اس جنت کی طرف ارضھا کعرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، اتنی وسیع و عریض، ملکن کبیرہ، بہت بڑی بادشاہت وہاں پہ ملنی ہے۔ یہاں ساری محنت کر کے تو کیا کر لو گے؟ ایک کوئی بیریا ٹاؤن میں 2 گھر ہی بنا لو گے، اور اس کے بعد باہر ضرور لکھا ہوگا ادخلوها بسلام آمنین، لیکن یہ کہ وہ جنت تو نہیں ہے نا، وہ تو وہی جو ہے وقتی ایک دھوکہ ہے، ڈسیپشن ہے۔ اصل تو وہ ہے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، دل و جان سے جو ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ، اصل اللہ کا فضل یہ ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو جائے وہ فضل نہیں ہے، وہ امتحان ہے۔
اصل اللہ کا فضل جو ہے وہ یہ یوتی من یشاء، وہ اپنے اس فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ نہیں کہ تم ادھر محنت کرو گے تو اللہ دے گا، نہیں، اللہ کے پاس بے پایاں فضل ہے، آپ کوشش کرو، آپ کے لیے بہت کچھ ہے وہاں۔ اب آیا ایک اور بات سمجھا، یہ ذرا گہری بات ہے، ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں بھی آئیں کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ دین کی طرف جانے کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہو جائے گا، تو ایک حقیقت بیان کی گئی ہے یہاں، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی، نہ زمین میں نہ تمہاری اپنی جانوں پر، کوئی بیماری، کوئی نقصان، کوئی کاروبار کا مندہ، یہ نہیں آتا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، ہاں مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے ظاہر ہونے سے پہلے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آدمی نے اگر دین کے کھاتے میں وہ وقت لگا لیا تو دنیا کم ہو گئی، تو اس نے سمجھا یہ دین کی وجہ سے کم ہو گئی، نہ بھی لگایا ہوتا تو کم ہو جاتی، وہ کسی اور طرح سے کم ہو جاتی، کینسر لگ جاتا، بیماری لگ جاتی تو اتنی دنیا نکل جانی تھی۔ جس گھر میں کینسر داخل ہو جائے تو وہ تو سارا کاروبار تباہ کر کے ہی نکلتا ہے نا، پھر بندہ بھی لے جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹروں کی پوری عیاشی کرا لیتا ہے اور آپ کو بالکل برتن بیچنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے۔ وہ مصیبت آنی ہی تھی، اس کی شکل بدل کے آنی تھی، اس طرح نہیں تو اس طرح آ جانی تھی۔ تو اللہ کی راہ میں لگنے سے کوئی کمی نہیں ہو جاتی، جس کمی نے ہونا تھا وہ ویسے بھی ہونی ہی ہے، وہ نہیں بچ سکتی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا نا، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ کیسے ٹال دیتا ہے؟ وہ جو شاید جانی تھی آپ نے خود دے دی، وہ اچھی طریقے سے چلی اور اس نے اس سے بڑی مصیبت ٹال دی۔ ہو سکتا ہے وہ جو جانے والا تھا وہ اس سے بڑا جانے والا ہوتا ہے۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، جب آپ کو پتہ ہوگا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو جو آپ کا نقصان ہو جائے اس پر آپ افسوس نہیں کرو گے۔ من جانب اللہ ہے، نقصان پر افسوس نہیں ہوگا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور ایک اور فائدہ ہوگا، جو مل جائے اس پر خوشیاں نہیں مناؤ گے، پتہ ہے یہ اللہ نے دینا ہی تھا، دے دیا ہے، یہ کہ میرے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آزمائش کے لیے دیا ہے، امتحان کے لیے دیا ہے۔ میں زیادہ خطرے میں آ گیا ہوں کہ کہیں اس میں بھول کے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں، اس میں پڑھ کے، اس میں کھو کے، اس میں گم ہو جاؤں اور اللہ سے غافل ہو جاؤں، یہ زیادہ خطرے کی بات ہے۔ تو اس پر اتراؤ گے نہیں بلکہ شکر گزار ہوگے۔ سلیمان علیہ السلام کو کتنا کچھ اللہ نے دیا، داؤد علیہ السلام کو دیا، تو وہ اس پر مزید شکر گزار ہوئے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، تو یہ کیفیت ان کی پیدا ہوئی۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی اترانے والے کو اور شیخی بگاڑنے والے کو۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں کہ مت خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کنجوس بن کے رہو۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی منہ موڑے گا، اللہ کے ان مطالبوں کو پورا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے تزکیے کے لیے اور تمہاری نجات کے لیے اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ نے تمہارے سامنے رکھا ہے، یہ کرو گے تو وہاں تمہیں اس فصل کا جو ہے وہ پھل ملے گا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، بے شک ہم نے بھیجے رسول اور انہیں نشانیاں دے کے بھیجا، واضح معجزے دے کر بھیجے۔ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ہم نے ساری نشانیاں پڑھ لیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، وَالْمِيزَانَ، اور میزان اتاری۔ میزان ہم پڑھائیں دو مقامات اس سے پہلے، ایک سورہ شورى میں پڑھا اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، دوسرا سورہ رحمان میں والسماء رفعها ووضع المیزان، وہ ایک میزان ہے آسمان کی جو اللہ نے توازن قائم رکھا ہے، وہ ہے ستاروں کے درمیان۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ایک میزان تمہاری ہے، عدل و حقوق و فرائض کا تعین ہو جس میں ڈنڈی نہ ماری جائے، بالکل توازن کے ساتھ میزان عدل اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے اتاری ہے۔ یہاں بھی اسی میزان کا ذکر ہے، اللہ نے میزان بھی اتاری۔ اچھا، یہاں تین چیزیں دے کے بھیجا ہے، ایک انہیں بینات یعنی جنہیں معجزے کہتے ہیں، دوسرا کتاب، اور تیسری میزان۔ انہی رسولوں میں سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ضمن میں جیسے ہم نے دیکھا وہاں سورہ شورى میں فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، کتاب اتاری اور میزان اتاری، وہاں ساتھ بینات کا ذکر نہیں ہے۔ تین جگہوں پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، انہیں بھیجنے کا مقصد بعثت کیا ہے، دو ہم نے پڑھ لیا، سورہ توبہ میں بھی پڑھ لیا، سورہ فتح میں بھی پڑھ لیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اب الہدیٰ کیا ہے؟ کتاب ہے۔
وہ دین الحق، دین حق دے کر وہاں میزان کا لفظ نہیں ہے، تو یہ دین حق جو بدل کس شے کا ہے؟ میزان کا. تو گویا دین حق مترادف ہے میزان کے، لیکن کلام مترادف کس شے کے ہے؟ صرف کتاب کے مترادف نہیں ہے، یہ بینات کے مترادف بھی ہے. یعنی سابقہ رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بینات دی ہیں اور کتاب دی ہے، حضور کو جو الہدا یعنی قرآن مجید دیا ہے، اس میں بینات بھی ہیں اور کتاب بھی ہیں. اور یہ چیز سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی کہ یہ جو قرآن ہم نے اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وبینات من الہدی، یہ الہدا کی بینات پر مشتمل ہے. تو گویا قرآن کے اندر دو چیزیں جمع ہو گئیں، بینات جمع کتاب. سابقہ رسولوں کو اللہ نے کتاب علیحدہ دی، بینات علیحدہ دی. وہ بینات معجزات ہوتے تھے، حصی معجزے ہوتے تھے. حضور کا معجزہ قرآن مجید ہے جو چیلنج کے طور پر آپ نے پیش کیا، اس جیسا لے کے آؤ نا تم. تو یہ وہ شے ہے کہ گویا کتاب کے اندر دونوں چیزیں جمع ہوئیں. تو حضور کے ضمن میں دو چیزیں ملیں گی آپ کو، الہدا یعنی قرآن، اور ساتھ دین حق یعنی میزان عدل اجتماعی. باقی رسولوں کے ضمن میں تین چیزیں، انہیں ہم نے بینات دیں، کتابیں دیں اور میزان دی. اب حضور کو یہ دو چیزیں دیں تو مقصد کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو، اس میزان عدل کو زندگی کے تمام شعبوں پر غالب کر دیں. ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں دیں تو کیوں دیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. تو گویا دین قائم ہوگا تو لوگوں کے درمیان انصاف ہوگا، دین قائم ہوگا تو لوگوں کے درمیان عدل ہوگا، دین قائم ہوگا تو ایک جو ہے وہ ویلفیئر سٹیٹ یا فلاحی ریاست وجود میں آئے گی. بصورت دیگر ظلم ہوگا، کچھ لوگ زیادہ حقوق لے لیں گے، کچھ کو کم ملیں گے، اس کے نتیجے میں ظلم کا نظام ہوگا، اور وہ پھر یہی کہ پھر محرومی ہوگی، لوگ غربت کے خط کے نیچے زندگی بسر کریں گے، اور اس کے نتیجے میں شیطان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے گا. جہاں غربت ہوگی تو غربت کی وجہ سے لوگ بے ایمان ہوں گے، فقر بھی تو کفر کے قریب لے جاتا ہے. اور جہاں پہ زیادہ دولت چلی جائے گی وہ عیاشی میں پڑھ کے خراب ہو جائیں گے، اللہ کے دین سے دور ہو جائیں گے. تو لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. اب یہاں پہ آ کے ایک مسئلہ بن گیا کہ دیکھیں جب اللہ کے رسول آ کے دعوت دیں گے تو یہ فرعون نے کیوں نہیں قبول کی؟ یہ ملاء القوم جو ہوتے تھے ہر ایک قوم کے، انہوں نے کیوں رد کیا؟ بولے وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ظالمانہ نظام تھا وہ فائدہ انہیں پہنچا رہا ہے. انصاف قائم ہوگا تو ان کے پیٹ پہ لات پڑے گی. آج اگر انصاف کا تقاضا یہ ہو کہ جاگیرداری ختم کی جائے، اور آپ کہیں دین کا تقاضا ہے کہ جاگیرداری ختم، غیر حاضر زمینداری جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. آپ کہیں پاکستان کی زمینیں خراجی ہیں، یہ عشری ہیں ہی نہیں، یہ ذاتی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ علاقے محمود غزنوی ہو یا محمد بن قاسم ہو، انہوں نے بزور شمشیر فتح کی ہیں، اگلی صورت میں آ جائے گا ذکر سورہ حشر میں. اور یہ اموال فے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی. اب آپ کے اسلام کی زد کہاں پڑے گی؟ جاگیردار پر پڑے گی. وہ قبول کر سکتا ہے یہ اسلام؟ آپ 1,00,000 تبلیغ کیجئے، آپ سنہری الفاظ میں بات رکھیے، آپ جتنا مرضی قول لین کہیے، آپ جا کے پاؤں چاٹیے، اس کے نہیں مان سکتا، وہ مان ہی نہیں سکتا. وہ آپ کے ساتھ 4 مہینے لگا سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چلہ لگا سکتا ہے، وہ آپ کے لیے چندے دے سکتا ہے، وہ آپ کو مسجد بنا کے دے سکتا ہے. یہ اسلام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ اسے سوٹ ہی نہیں کرتا. اسی پہ رکھیے کہ جو سرمایہ دار ہے اس کا سرمایہ بڑھانے والی شے سود ہے، وہ اسلام جو سود کو ختم کر دے یہ اسے گوارا نہیں. آپ کا اسلام ہمیں قبول ہوگا، ذرا آپ ہمارے سود کو کوئی ہیلے بہانے سے کوئی سیدھا تو کر کے دیں نا کہ یہ بھی چلتا رہے. تو وہ تو اسلام ٹھیک ہے وہ چلنے کے لیے، لیکن وہ اسلام کے جو سود کو ختم کر دے اور اس سے سرمایہ دار کے پاؤں جو اس پہ کلاڑا پڑے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا جو سمجھتے ہیں اتھارٹی میری ہے، حکم ہمارا چلے گا، یہاں وہ فیصلے ہوں گے جو ہم چاہیں گے، وہ اللہ کی اتھارٹی کیسے مانے؟ بہت بڑا جھگڑا ہے نا. العزیز جو اپنے آپ کو نمبر 1، تو وہ نمبر 1 اللہ کو اپنے اوپر کیسے مان لے گا؟ جھگڑا ہے یہ. اب وہ اتھارٹی کا جھگڑا آ گیا. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب اس کے لیے مال بھی لگانا پڑے گا تو جان بھی لگانی پڑے. وہ جو شروع سے مطالبے آ رہے تھے ایمان لاؤ، اور ایمان لا کے مال بھی جو ہے وہ خرچ کرو اور جان بھی کھپاؤ. کیوں؟ یہ محض تبلیغ سے ہونے والا کام نہیں ہے. جو لوگ جو ہے نا بیٹھے لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تبلیغوں سے باز آنے والے نہیں. وہ معجزے دیکھ کر باز نہیں آئے تو تمہاری تبلیغ سے کدھر باز آ جائیں گے؟
چنانچہ اب دیکھیے یہاں پہ کیا بات کہی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ اچھا یہ کوئی بات جڑتی نہیں ہے، نبی اتارے بھیجے، انہیں کتابیں دی، انہیں معجزے دیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، انہیں میزان، ساتھ لوہے کا ذکر کدھر سے آ گیا؟ لوہے کا ربط کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ اس کے بغیر نظام عدل قائم نہیں ہو سکتا، یہ کانفلکٹ وجود میں آئے گا۔ ویسے بھی محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے، آپ سوچئے صحابہ تو خیر بہت ہی انہیں محبوب تھے، پیارے تھے انہیں، وہ کسی کافر کا خون بہانا بھی پسند کرتے، وہ تو چڑیا کا خون بہانا پسند نہ کرتے۔ اگر یہ کام خون کے بغیر ممکن ہوتا نیور، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو انہوں نے تو اپنے قریب ترین حضرت حمزہ کی جو خون بہا جان دی ہے، مصعب بن عمیر، خود حضور کا خون نکلا ہے، بے ہوش ہوئے ہیں اس سے۔ تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، وہ اس کی سادی تعبیر وہ ہے جو کسی نے کہی ہے نا، 4 کتاباں عرشوں آئیاں تب 5واں آیا ڈنڈا، تب بگڑیاں تگڑیاں نہ علاج ڈنڈا، اور ایک اور محاورہ بھی ہے، لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں بنتے۔ اچھا وہ شعر بھی ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ قرآن کی آیات بینات بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس کے مفادات کی جو فصیل ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کے دل تک وہ باتیں پہنچ ہی نہیں سکتی، تو کیا شے توڑے گی اس کو؟ اب یہاں پھر لوہے کی طاقت سے کام ہوگا۔ یہ ہر دور کے فرعون جو ہے وہ جب تک غرق نہ ہوں اس وقت تک نظام عدل قائم ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہٰذا اب یہاں اللہ کو مدد چاہیے، یہاں رسول کو مدد چاہیے۔ وہ جو بار بار آتا تھا نا کہ کون رسول کی مدد کرے گا، یہاں چاہیے مدد۔ نماز تو وہ خود پڑھتا ہے، روزے وہ خود رکھتا ہے، اس کی تو چھڑی گر جائے اونٹ پر سے تو وہ کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے پکڑاؤ، اونٹ بٹھا کے خود اٹھاتا ہے۔ مدد کہاں چاہیے؟ اس کام کے لیے یہ جو کانفلکٹ ہے یہاں مدد چاہیے اسے، یہ ہے دین کا تقاضا۔ چنانچہ آگے الفاظ ہیں کہ وہ ہم نے لوہا اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ وہ اتفاق فاؤنڈری لگانے کے لیے لوہا اترا ہے، بھائی اس لیے نہیں اترا، یہ تو اضافی فائدے ہیں۔ آپ نے توے بنا لیے، آپ نے کدالیں بنا لی، آپ نے کچھ اور چیزیں بنا لی، یہ لوہے کے اضافی فائدے ہیں۔ اصل جو ہے وہ یہ فائدہ ہے، ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ اچھا آج بھی جتنے بھی جنگی آلات بنتے ہیں لوہے سے بنتے ہیں، بنیادی جو کردار اس کا لوہے کا ہوتا ہے، وہ بم ہی کیوں نہ ہو، بارود استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جو چھرے آ کے کسی کو زخمی کرتے ہیں، وہ بارود تو نہیں زخمی کرتا، وہ تو پھٹے گا کہیں کسی جگہ پھٹے گا، جو چھرے نکلیں گے وہ آئیں گے، وہ لوہے کے ہوں گے یا شیشے کے ہوں گے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اب آئی وہ بات تاکہ اللہ دیکھے یا دکھائے کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں ہونے کے باوجود۔ کیسے مدد کرتا ہے؟ لوہے کے تعلق سے جوڑ کے، لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مددگار کون بنتا ہے۔ یعنی یہ اب اس آیت کو اگر آپ دیکھیں نا تو شاید دنیا میں کسی بھی انقلابی لٹریچر کے اندر اتنی واضح دو ٹوک بات کہی گئی ہو کہ کانفلکٹ ہوگا، فرکشن ہوگی، کانفلکٹ ہوگا اور آرم کانفلکٹ ہوگا، لوہے سے لوہا ٹکرائے گا اور اس کے بعد جا کے نظام عدل قائم ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن ظاہر اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بیان کرنے میں آر نہیں ہوتی، اس نے واضح ٹھونک بجا کے بتا دی کہ یہ ہے اسلام، جسے چاہیے تو قبول کرے، جسے نہیں چاہیے اللہ اللہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اسی پہ راضی رہیں۔ اب اس مشکل راستے سے بچنے کے لیے پھر لوگوں نے اور راستے نکالے، ایک راستے کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ عزیز کی صفت بھی دوبارہ آ گئی ہے یہاں پہ، اور کیوں آ گئی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، تمہارا امتحان اس میں ہے، اللہ نے امتحان لینا ہے تمہارا، اسے ضرورت نہیں ہے وہ ایک جو ہے کن کرے تو یہ سارا جو ہے وہ نظام بدل جائے، اور آخرت میں یہی ہوگا، سب اس کے غلام ہو کے پیش ہو جائیں گے۔ یہاں وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی علیہ السلام۔ اچھا سورہ شورى میں بھی وہ جو ذکر ہے نا جن رسولوں کا کہ شرع لکم دین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، تو تقریباً سب کا ذکر یہاں بھی آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے نوح کو بھیجا، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور نوح اور ابراہیم ہی کی اولادوں میں ہم نے کتاب رکھ دی اور نبوت رکھ دی۔ یعنی پہلے حضرت نوح کی اولاد ہی میں آتی رہی، کوئی اور تو تھا ہی نہیں، تو انہی کی اولاد میں آئی، وہ حام ہوں یا سام ہوں یا یافس ہوں،
جب حضرت ابراہیم آئے دنیا میں تو اس کے بعد نبوت اور کتاب حضرت ابراہیم کے خاندان میں خاص کر دی گئی. اب حضرت نوح کی باقی شاخوں میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. یہ ابراہیمی کی لڑی میں اب کوئی نبی آئے گا یا رسول آئے گا. چنانچہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں یا بنی قطورہ ہوں جن میں سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یہ سب کے سب حضرت ابراہیمی کی نسل سے ہیں. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو ان کی نسل میں اب وہ بھی ہیں جو ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت اب فاسق ہو گئی ہے. بنی اسرائیل کو دیکھو تو وہ بھی نافرمان ہیں، اور وہ جو انہی میں سے تھے نصارہ وہ بھی رستہ بھٹک چکے ہیں. اور یہ بنی اسماعیل انہوں نے اب شرک کرنا شروع کر دیا ہے. تو ابراہیم کی نسل کی اکثریت اب بگڑی ہوئی ہے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ان کے بعد ہم نے انہی کے نقش پا پر اپنے بہت سے رسول بھیجے. بنی اسرائیل میں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی موجود ہی رہا. کلما ہلاک نبی خلفہ النبی، جب ایک نبی وفات پاتے تھے تو ان کی جگہ لینے کے لیے بھی نبی ہی آتا رہا. وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے بھیجا پھر انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو. یہ آخری نبی ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے. وہ جو شروع ہوا تھا کام حضرت یعقوب علیہ السلام سے، تو پہلے جو رسول ہیں اور جن سے امت کی تشکیل ہوئی ہے، قوم سے امت بنی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اس وقت دو نبی موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. اس کے بعد ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی لازمی موجود ہے، یہاں تک کہ جب ان کا اینڈ ہوا ہے 1400 سال کے بعد، تو اب حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دو موجود ہیں. تو گویا بریکٹ جو شروع ہوتی ہے 2 نبی، بند ہوتی ہے 2 نبی، اور درمیان میں ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی نبی موجود ہے. کلما ہلاک نبی خلفہ النبی. پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور اس کو ہم نے انجیل دی. اچھا یہ ویسے ضمنی سی ایک بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھی پریشان ہو. تو وہ 2-3 دن پہلے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا. ایک تو آج کل ہر آدمی اٹھ کے دین پر اس نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. کوئی صاحب ہیں کراچی میں، وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. خود انہیں عربی اتنی بھی نہیں آتی کہ براہ راست ترجمہ ہی کر لیں، اور شاید اردو بھی نہیں آتی. انگریزی کا ترجمہ دیکھ کے وہ قرآن مجید کو جو بھی انہوں نے سمجھا ہے سو سمجھا ہے. تو وہ عجیب عجیب مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں. ایک مسئلہ انہوں نے کوئی نیا کھڑا کر دیا ہے کہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی. اب قرآن میں نہیں لکھا، شک پڑ جائے گا پھر کہ بھئی موسیٰ کو تورات دی گئی تھی یا کیا دیا گیا تھا. تو بہرحال جو ہی انہوں نے پوچھا، اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی. وہ میں نے ان سے کہا کہ یار قرآن مجید میں جن کتابوں کا ذکر ہے نا وہ 4 ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے. ان میں سے 3 کا پتہ ہے کس کس کو ملی ہیں. قرآن محمد رسول اللہ کو اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یہاں پہ ذکر ہے، وآتیناہ الانجیل، ہم نے اس کو انجیل دی. سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے وآتینا داؤد الزبور، داؤد کو زبور مل گئی. اب پیچھے یہ تو ذکر ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وآتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی. اب تم بتاؤ کون سی دی ہوگی؟ انجیل بھی گئی، وہ زبور بھی گئی، قرآن بھی گیا، پیچھے جو بچا وہ تورات ہی بچی. تو اب ان سے پوچھ کے بتانا کہ انہیں یہ بات قبول ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال بعض ایسی متفقن علیہ چیزیں کہ جس پر کبھی تاریخ میں کوئی جھگڑا کھڑا ہی نہیں ہوا، تو شیطان کسی کے کان میں پھونک مارتا ہے اور وہ اپنے باتوں کے زور پر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں. تو ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جو ان کے پیروکار ہوئے ان کے دلوں میں ہم نے رافت بھی رکھ دی اور مہربانی بھی رکھ دی، نرمی بھی رکھ دی. یہ مانا جاتا ہے دنیا میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کا دل بڑا نرم دل ہوتے تھے. آج والوں کی آج تو بش ہوتے ہیں اور ٹرمپ ہوتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی اس دور میں آپ دیکھیں نا، ان میں کوئی خدا خوفی تھی، ان کے علم بھی تھا. بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے، ایک راہب نے پہچان لیا. تو ان یعنی یہودیوں کے مقابلے میں ان کے دل نرم اور وہ ایک انسانوں کے لیے جو ہے وہ حسن سلوک کا پیکر رہتے تھے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود شروع کی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں کی تھی. اب رہبانیت کیا ہے؟ یہ ترک دنیا ہے. اب آپ ذرا سوچیں ایک بات کو، یہاں حکم کیا دیا ہمیں؟ مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ، دنیا لٹاؤ. اور اس دنیا لٹانے کا رخ کیا ہو؟ ظلم مٹاؤ، عدل قائم کرو. ایک آدمی جا کے جنگل میں بیٹھتا ہے، وہ بھی دنیا لٹا کے جاتا ہے. گھر بار چھوڑتا ہے، آرام چین چھوڑتا ہے، سکون چھوڑتا ہے، سب کچھ چھوڑتا ہے، دنیا اپنی چھوڑ کے جاتا ہے.
لیکن یہ کہ کانفلکٹ مول نہیں لیتا ہے، جا کے علیحدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ رہبانیت اصل میں جہاد کا توڑ ہے، جہاد کا الٹ ہے، جہاد کے برعکس 180 درجے مختلف ہے. اس لیے کہ دنیا تو چھوڑنی ہے، دنیا کی پرکاج اتنی اہمیت دل میں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں. لیکن ایک چھوڑنا یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو ہی چھوڑ کے جا کے بیٹھ گئے جنگل میں، اور دوسرا چھوڑنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس دنیا کو لگایا ہے دنیا کو بنانے کے لیے، اس میں عدل قائم کرنے کے لیے، اس میں انصاف کھڑا کرنے کے، تاکہ ساری مخلوق کے لیے اللہ کے دین پر چلنا آسان ہو. جنگل میں بیٹھ کے تو رہنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے نا، وہ تو کوئی اولو العزم ہی جا کے بیٹھے گا. اور یہ وہ شے ہے کہ جو بادشاہوں کو ہمیشہ فائدہ دیتی رہی ہے. جنگل میں جا کے بیٹھنے والا آدمی کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، وہ بڑا ہمت والا آدمی ہے. وہ اگر معاشرے میں کھڑا ہوگا تو وہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے. وہ جنگل میں چلا جائے گا، بادشاہ سہولت سے بادشاہی کرتا رہے گا. لہٰذا ہر دور کے بادشاہوں نے راہبوں کو، جنگل میں بیٹھنے والوں کو سپورٹ کیا. اور آج بھی والے کہتے ہیں ہمیں صوفی اسلام بہت اچھا لگتا ہے. یہ سارے جو اس طرح کے گڑبڑ کرنے والے ہیں ان کو لے کے کہیں کنارے ہو جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے چلتا رہتا ہے. ہمیں خطرہ کوئی نہیں ہوتا، سٹیٹس کو برقرار رہتا ہے، اس کے لیے کوئی فرکشن کریٹ نہیں کرتے، یہ کنارے ہو جاتے ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ میری امت کی رہبانیت کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے. دنیا چھوڑنی ہے، وہ تو چھوٹتی ہے. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، لیکن یہ اور طرح سے چھوڑنی ہے. خیر اس میں تو بہت انتہا بھی آ گئی، نہ شادی کرتے تھے نہ بچے ہوتے تھے. یہاں یہ سب رکھو. اچھا، یہ اس سے مشکل ہے؟ آپ نے سب چھوڑ دیا، ایک ہی دفعہ ساری زنجیریں توڑ دی، جا کے جنگل میں بیٹھ گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، خطرہ ہی کوئی نہیں رہا. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جی آپ نے بچے بھی رکھنے ہیں، آپ نے دنیا بھی رکھنی ہے، لیکن اس سے رغبت نہیں رکھنی ہے، اس سے محبت نہیں رکھنی ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. یہ اس سے کہیں مشکل کام ہے. ہر وقت چوکنا رہنا ہے، ہر وقت ہوشیار رہنا ہے، ہر وقت جو ہے وہ نظریں فوکس رکھنی ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اور اس کے ہدف کے اوپر. اسی لیے کسی نے کہا نا، درمیان قہر دریا تختہ بندم کردہ ہی و باز میں گوئی دامن ترمکن ہوشیار باز. اللہ نے میرے ساتھ عجیب کام کیا ہے کہ مجھے باندھ بوند کے سمندر میں پھینک دیا جس میں تلاتم ہے، اور اوپر سے کہتے دیکھنا تمہارے کپڑوں پہ چھینٹ نہ پڑے، ہوشیار رہنا. تو دنیا میں رہو، بچوں میں رہو، سارا کچھ کرو، یہ جو کام ہے فطری یہ سارے بجا لاؤ، لیکن محبت اللہ سے، محبت ادھر نہیں، ان کی اہمیت دل میں نہ بٹھاؤ. تو وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. یہ انہوں نے اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ راضی ہو جائے. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن یہ کہ اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا. اب ظاہر ہے اتنا مشکل کام، غیر فطری کام، فطرت کے آگے بند باندھنے کا کام، اس کی رعایت کیسے ہو سکتی؟ کچھ نے کیا. لیکن یہ کہ اکثر جو بھی ہوا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر جو پادریوں نے جو گل کھلائے ہیں سب معلوم ہے لوگوں کو. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، لیکن یہ کہ جنہوں نے حق ادا کر لیا اس کا، ان کو ہم نے ان کا اجر بھی دیا. مشکل کام انہوں نے اپنے سر لے لیا تھا، تو بہرحال جنہوں نے نبھایا ہے ان کو ہم نے اجر عطا کیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر جو تھے ان میں وہ بس ظاہر داری تو انہوں نے نبھائی ہے، اندر خانے انہوں نے بہت ہی کرتوتیں کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور یہ بعض مفسرین کی رائے یہ اور صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ انہی سے کہا گیا ہے، اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے، اب ذرا تھوڑا سا ہمت کرو، جرت کرو، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دو جو ہے حصے تمہیں دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہیں وہ نور عطا کرے گا، تمشون بہی، جسے لے کر تم چلو گے، یعنی دنیا کے لیے بھی ایک جو نور بصیرت عطا کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. اور اس سے پتہ لگا کہ قربانی دیے بغیر بصیرت حاصل نہیں ہوتی. جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی. جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو پہلے وہ غلاف توڑنے پڑتے ہیں، برادریوں کے، رشتہ داریوں کے، اپنے وہ جو جتھے ہیں جو بنائے ہوئے ہیں بت، ان کو توڑو گے تو جو ہے وہ بصیرت ملے گی اور وہ نور ملے گا جس سے تم دیکھو گے اور تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانیں کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے اب کچھ ان کو حصہ نہیں مل سکتا.
اب بھی ان کے لیے چانس ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ کہ فضل سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ سورہ مجادلہ ہے، اس کا نام سورہ مجادلہ اس سے رکھا گیا کہ ایک خاتون جن کو ان کے خاوند نے خاص طریقے سے طلاق دے دی تھی، جو عرب میں مشہور تھا، یہ حضرت اوس ابن صامت تھے، انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور ان کی جو یہ زوجہ تھی خولہ بنت ثعلبہ، تو ان کو انہوں نے جو ایک وہاں طریقہ یہ تھا کہ اسے زہار کہتے تھے، ماں کہہ دیتے تھے بیوی کو، یا کہہ دیتے تھے اسے اپنی بہن سے تشبیہ دے دیتے تھے اس کی پیٹھ کو، جس کا مطلب یہ تمہارے پاس آؤں گویا اپنی ماں کے پاس آؤں، اور اس کو سمجھتے تھے یہ طلاق مغلظ ہو گئی ہے۔ تو ان کو ان کے خاوند نے کسی بات پہ غصہ ہو کے ایسا کر دیا، وہ حضور کے پاس آئیں، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ پرانا رواج یہی تھا۔ حضور نے وہی بات کہی، اس پہ وہ چیخیں چلائیں، انہوں نے کہا میرے بچے خراب ہو جائیں گے، وہ سنبھال نہیں سکے گا، میں اگر علیحدہ بچوں کو لے جاؤں تو میں پال نہیں سکوں گی، خرچہ کہاں سے پورا کروں گی۔ تو وہ جو بھی ان کے جو بھی آوازاری تھی وہ اللہ نے سنی اور ان کے لیے جو ہے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، یعنی یہ تو باقاعدہ بحث و تکرار کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکوے شکایتیں بھی کر رہی تھی، یعنی اللہ کوئی حکم اتار دے، کوئی مجھے بتا، واللہ یسمع تحاورکما اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات چیت سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد وہ مسئلہ بیان کیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، یعنی انہیں ماں یا بہن کہہ لیتے ہیں، ما ہن امہاتہم وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم ان کی تو وہی ہوتی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہوتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بات وہ کہتے ہیں یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے، بیوی کو ماں کہنا، اور دوسری بات یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ لیکن یہ اتنی سخت غلط بات ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، لیکن یہ کہ بخشنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ والذی یہ تو ایک بڑی نامعقول بات کہی، تو کوئی تعدیب تو ہونی چاہیے نا، کوئی ادب تو سکھانا چاہیے۔ بخشنے کا یہ تو مطلب نہیں کہ آئندہ بھی کہتے رہیں، بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ایسا انہیں جو ہے وہ سبق مل جائے کہ آئندہ یہ بات نہ کہیں۔ والذین یظاہرون من نسائہم تو جو بھی تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر لیں، ثم یعودون لما قالوا اور پھر وہ لوٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، میاں بیوی یعنی جو صحبت کرنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک غلام گردن آزاد کرا دے، کسی غلام کو آزاد کرے، خریدے اور آزاد کر دے۔ ذالکم توعظون بہ اس سے تمہیں نصیحت ہو جائے گی، اس کے بعد اتنا غصہ نہیں چڑھے گا۔ ظاہر آدمی کو غصہ وہیں پہ آتا ہے کہ جہاں پہ آگے سے دانت ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو، اور جہاں وہ ایک بات مشہور ہے نا کہ کمزور کو دیکھ کے غصہ آتا ہے اور جو طاقتور ہوتا ہے ڈھڈا اسے دیکھ کے تو مسکراہٹ آتی ہے۔ کیفیت ایک ہی ہو، واقعہ ایک جیسا ہی ہو، لیکن ڈاڈے کے مقابلے میں مسکراہٹ اور کمزور کے مقابلے میں غصہ آتا ہے۔ تو جب پتہ ہو کہ اس غصے کے نتیجے میں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا تو پھر تمہیں نصیحت رہے گی، غصہ شریف نہیں آئیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد تو جو نہ پائے، مطلب غریب آدمی بھی ہوتا ہے اس کے پاس غلام نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا تو وہ 60 روزے رکھ لے، صرف 60، اور رکھے بھی متتابعین، مطلب یہ کہ جوڑ کے رکھے گا، بیچ میں وقفہ نہیں آئے گا۔ 59 رکھ کے 60واں رہ گیا تو سٹارٹ فرام منڈو، ایک سے شروع کرنا پڑے گا۔ متتابعین کا یہ مطلب ہے اب ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں۔ اچھا یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ غلام آزاد کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو جسے 60 روزے رکھنے پڑے کم از کم اس کی زبان سے تو آئندہ کے لیے تو یہ الفاظ نہیں نکلیں گے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا، کوئی بوڑھا آدمی ہے کہ جو اب اتنے روزے نہیں رکھ سکتا، یا کوئی بیمار ہے،
فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، تو وہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلا دے. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اس لیے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، تابعدار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے. نامعقول باتیں تمہاری زبان پہ نہ آیا کریں. یہ تمہاری زبان کو جو ہے نا وہ قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ادب تمہیں دیا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں سے وہ اصل مضمون شروع ہو رہا ہے. اگرچہ کہ یہ جو بات آئی ہے اس کا بھی اصل مضمون سے تعلق ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن اب وہ اصل مضمون جو اس سورہ مبارکہ کا سورہ حدید کے ساتھ جو تعلق ہے اسے ظاہر کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ سورہ حدید ہے، لوہے والی صورت ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اس میں ذرا یہ الفاظ نوٹ کریں، إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جو ضد کرتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. لیکن اس کا جو لفظی معنی ہوگا کیا ہے؟ وہ جو حدید تھا نا، تو ایک حدید میرے پاس ہے تلوار، ایک حدید آپ کے پاس ہے، یہ دونوں حدید سے جب ٹکرائیں گے تو اسے کہیں گے محاددہ. یا کسی نے تلوار کا وار کیا، دوسرے نے اس کو اپنی جو ہے ڈھال پہ اس کو روکا، وہ جو آواز نکلی تو یہ لوہا لوہے سے ٹکرایا، یہ ہے محاددہ. تو اس کا اگر میں لفظی ترجمہ کروں وہ یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے لوہے کو اللہ اور رسول کے لوہے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، یعنی ان سے جنگ کرتے ہیں. کوبتو، وہ رسوا ہوئے، خوار ہوئے، کما کوبت الذین من قبلہم، جیسے رسوا اور خوار ہوئے پہلے والے. فرعون نے بھی کیا تھا، عاد اور سمود نے بھی کیا تھا، سب نے کوشش کی اللہ کے رسول کو. وہمت کل امت برسولہ، ان ہر قوم نے کوشش کی کہ اپنے رسول کو پکڑے، لیاخذوہ، اور کہ اس کو پکڑیں اور اسے ستائیں. تو پھر اللہ نے ان کو مسمار کر دیا، مٹا دیا. تو اسی طرح یہ بھی خوار ہوئے جیسے کہ وہ خوار ہوئے جو ان سے پہلے تھے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اتار دی ہیں بہت روشن آیتیں جن میں ان سارے واقعات کا ہم نے احاطہ کر دیا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، آگے اور بھی رسوائی ہے ان کے لیے. یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا مجموعی طور پر. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کی کرتوتوں کے بارے میں انہیں بتائے گا. اقصاہ اللہ، اللہ نے ساری شمار کر کے رکھی ہوں گی. وَنَسُوا، یہ بھول چکے ہوں گے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. یہ پچھلی صورت میں اس سے زیادہ اس کی تفصیل آ چکی تھی. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو معکم اینما کنتم، وہ بھی آیا تھا. تو وہ جانتا ہے سب کچھ. اب اس کے بعد ایک نیا مضمون چھڑ رہا ہے، اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھ لیں کیا ہے. یہ دعوت ہے اب آپ کو اللہ کا دین قائم کرنا ہے. اللہ کا دین قائم کرنا ہے تو اس کے راستے کی رکاوٹ کون ہے؟ قریش رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے. کیسے ہٹانا ہے؟ جنگ کر کے ہٹانا ہے. جو جنگ ہو رہی ہے اور مقابلہ ہو رہا ہے. جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہتھیلی پہ لے کے سر نہ نکلیں. جان بھی لگائیں گے اور مال بھی خرچ کریں گے. اب وہ لوگ کہ جو اسلام میں تو داخل ہو گئے یہ سوچے بغیر کہ یہ اتنی بڑی قربانی مانگتے ہیں. چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا، اس کی مشکلات جانے بغیر مسلمان ہو گئے. جب یہ مشکلات آئیں تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اب جب پیچھے ہٹ گئے تو وہ جن مراحل سے گزرے وہ کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے کا انہوں نے جھوٹا بہانہ بنایا. کچھ عرصے کے بعد جھوٹی قسم بھی کھانی شروع کر دی، کیونکہ خود ہی یقین نہیں ہوتا کوئی میری بات کا اعتبار کرے گا. لہذا جھوٹی قسم کھائی کہ قسم سے پیٹ میں درد تھا اس لیے نہیں آیا ہوں، یا قسم سے یہ مسئلہ تھا اس وجہ سے اس کام میں شریک نہیں ہو سکا ہوں. اصل مسئلہ تو مال کی محبت، جان کی تحفظ تھا، اس لیے نہیں آئے تھے، لیکن بہانہ بنا دیا. پھر اس سے اگلی مرحلہ آتے ہیں، یہ خطرناک مرحلہ ہے. یہ پہلے تو پیسو قسم کے ہے نا. اگلا کیا آتا ہے؟ اور یہ خود بخود آتا ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ اضافی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی کے دل میں چڑ پیدا ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا مال تن من دھن سب لگاتے ہیں. یہ چڑ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ان کی وجہ سے آدمی ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے. سارے جیسے دیکھیے بنی اسرائیل سب کے سب نے مجموعی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا ہم نہیں لڑیں گے. اذهب انت وقاتلا وربک فقاتلا، تم اور رب جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھیں گے. اس سے کوئی بندہ علیحدہ نہیں ہوا جس پر کوئی انگلی رکھے جائے کہ یہ بزدل ہے. پوری قوم ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہو گئی. اب جب ایک ایسی قوم ہے جہاں پہ کچھ لوگ نکلتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں، حضرت ابو بکر ہیں وہ سارا لے آتے ہیں، حضرت عمر ہیں وہ لے آتے ہیں،
تو وہ لوگ جو نہیں خرچ کر سکتے انہیں ان لوگوں سے خود بخود ایک چڑ، نفرت، بیزاری پیدا ہو جائے گی کہ ان کی وجہ سے ہم پر بھی مصیبت آ جاتی ہے، وگرنہ سارے برابر ہو جاتے تو یہ مصیبت ہی نہ آتی۔ وہ جو بات کسی نے کہی نا کہ کسی لومڑی کی دم کٹ گئی، وہ کوئی شکار کے چکر میں تھی اور وہ کہیں پھنس گئی اور دم اس کی کٹ گئی۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں دم کٹی، باقی ساری مرغیوں کے جو ہے نا وہ دم جو ہے نا وہ سانے میں۔ تو بہرحال اس نے ایک تدبیر لڑائی، جا کے جلسہ عام منعقد کیا، خطاب کیا کہ دم کٹنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ زندگی میں کسی شکار کا اتنا مزہ نہیں آیا، اور اس نے ساری لومڑیوں کی دم کٹوا دی۔ مطلب یہ کہ میری کٹی ہوئی ہے تو باقی سب کی بھی کٹ جائے گی، تو سارے برابر ہو جائیں گے۔ تو ایک منافق آدمی کی وہ منافق کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو اپنا مال بچانا چاہتے ہیں، جو اپنی جان یا الفاظ دیگر یہ کہیں جس نے ابھی اپنی دنیا کا فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے اللہ کو بیچ دی ہے، اب وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں، اور جو لگا رہا ہے وہ اسے بیوقوف نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پاگل نہ ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نا غرہ ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ نفرت پھر لیڈر سے بھی رسول سے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کیوں ایسے احکامات دیتے ہیں، یہ سوچتے نہیں، ہمیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، روز نئے سے نیا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ نفرت پھر خفیہ مشاورتوں میں ڈھلتی ہے، جس کا اب ذکر ہو رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ، یہ نہیں ہوتے کسی نجوے میں، کسی خفیہ مشاورت میں تین، الا ہوا رابعہم، مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ، پانچ نہیں ہوتے، الا ہوا سادسہم، چھٹا وہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک، نہ اس سے کم ہوتے ہیں، ولا اکثر، نہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں، الا ہوا معہم اینما کانوا، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں یہ ہوتے ہیں، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، قیامت کے دن بتائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ نجوہ، اسے آگے کہا گیا یہ شیطان کا کام ہے، پیچھے بھی سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں شیطان کا کام ہے۔ اب دیکھیے ایک جو پہلے واقعہ آیا نا وہ خاتون کا، اس نے آ کے کیا کیا؟ اس نے جھگڑا کیا، مجادلہ جھگڑے کو کہتے ہیں، حضور سے جھگڑا کیا۔ اس کو ایک اختلاف تھا اور وہ سمجھتی تھی میرا مسئلہ حضور حل نہیں کر رہے، وہ اللہ سے بھی فریادیں کر رہی ہے، حضور سے بھی جھگڑ رہی ہے اور اللہ اعلان کر رہی ہے، اور اللہ اس سے ناراض نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے رسول کے آگے اونچی آواز میں نہ بولنا ہے۔ تو معلوم ہوا جب مسئلے کا مسئلہ ہو جائے، کوئی آپ کو دین کا معاملہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا اختلاف ہو جائے، وہ اونچا بولنا بھی اللہ کو ناپسند نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا تصور ہے نیچا بولنے کا، وہ تو جا کے اونچا بولی اور صحیح جگہ پہ بولی جہاں مسئلہ رکھنا چاہیے تھا، یہ وہاں نہیں گئے اور آپس میں چھپ کے مشاورتیں کی کہ اس مسئلے کا کیا حل کریں۔ یہ ہے گھٹیا کام۔ ویسے تو بڑا اعلیٰ اخلاق کا کام ہے کہ بدتمیزی نہیں کی، لیکن یہ کہ جو اخلاق اسلام دینا چاہتا ہے اس کے اعتبار سے بڑا گھٹیا کام ہے کہ چھپ کر مشاورت کی اللہ کے رسول کے خلاف۔ ضمناً ویسے یہ بات بھی دیکھ لیں کہ ہوتا کیا ہے، دنیا میں کبھی کوئی حق پرستوں کی جماعت ایسی نہیں بنی جس کے اندر یہ والا عنصر شامل نہ ہو۔ محمد رسول اللہ کی جماعت میں اگر یہ لوگ تھے تو اور کون سی جماعت ہوگی جس میں یہ نہیں ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں تو اکثریت ہی نہیں کی تھی جنہیں آپ منافقین کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی دنیا بھی نہیں بیچی تھی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ کوفی کیوں پیچھے ہٹ گئے تھے؟ جب آئی دنیا پہ تو انہوں نے کہا جی فضا بنتا وہی آپ لڑیں، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جس آدمی نے اپنی دنیا نہ بیچی ہو وہ اس مشکل وادی میں قدم نہیں رکھ سکتا، وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور ہر جماعت میں یہ عنصر ہوتا ہے، نبیوں کی جماعت میں ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی جماعت جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھی ہو وہ یہ سمجھے کہ اس کے اندر یہ عنصر نہیں آئے گا، بڑی غلط فہمی ہے، لازمی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اور یہ بہرحال اس کے ذریعے سے بھی تربیت ہوتی رہتی ہے، وہ ایک آدمی ایک مرحلے سے گزرتا ہے اور یہ کچھ کر نہیں سکتا جیسے آگے آتا ہے۔ البتہ یہ کب کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ جب یہ والے لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، جب یہ والے لوگ صاحب امر ہو جاتے ہیں، جب یہ والے لوگ مشیر بن جاتے ہیں، جب یہ والے لوگ انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، پریشر یعنی یوں سمجھیے ان کی طاقت بن جاتی ہے، پھر یہ مشاورتیں ان کی اور نوعیت کی ہوتی پھر بھی خفیہ ہیں۔ آج امت مسلمہ کے اعتبار سے دیکھیں نا، لوگوں میں تو جذبہ ہے، اوپر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہیں اور جا کے مشورے کرنے ہوتے ہیں، کبھی کسی
وہ بحری جہاز کے اوپر اور کبھی کسی جزیرے کے اوپر اور کبھی کیمپ ڈیوڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مشاورتیں کبھی باہر تو نہیں آتی نا، وہ راز کبھی کھلتے تو نہیں ہیں نا. تو وہ اب اور یہی دینی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ دینی جماعت حق پر رہے گی جب تک اس کے یہ اندر یہ والا عنصر نیچے نیچے رہے گا، غیر مؤثر رہے گا. اور جب یہ والے لوگ بالاتر ہو جائیں گے، اوپر آ جائیں گے، تو پھر یہ خفیہ مشاورتیں اس جماعت کے سوچ کے خلاف ان کے درمیان شروع ہو جائیں گی، یہ پھر اوپر ہو رہی ہوں گی. اور آج کل اکثر یہی ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ایک قبضہ گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو جو ہے اس نے ایک سبز جھنڈی دکھائی ہوئی ہے، جھنڈی کے پیچھے جھنڈی کرائی ہوئی ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں روک دیا گیا تھا کانا پھوسی کرنے سے. ثم یعود، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک جو پراپر فورم ہے وہاں پہ بات رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے جیسے خاتون نے رکھی. جو پراپر فورم ہے فیصلہ کرنے کا وہاں سے ہٹ کر کسی جگہ پہ رکھے، صاحب امر رکھے یا کوئی عام آدمی رکھے، کارکن رکھے، یہ نجوا کے کھاتے میں آئے گا. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر انہوں نے اسی کا اعادہ کیا جس سے وہ منع کیے گئے تھے. ویتناجون بالاسم والعدوان، اور وہ مشورتیں کرتے رہے گناہ کی باتوں پر اور زیادتی کی باتوں پر، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی باتوں پر. یعنی اہل ایمان کے رستے سے ہٹ کر کسی رستے پر چلنے کی مشاورتیں ہوتی رہی ان کی. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ نبی آپ کے پاس آئے، اب ان کی دشمنی اتنی ہو چکی ہے ان کے دل میں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو انہوں نے آپ کو دعا دی ان الفاظ میں کہ جو اللہ نے نہیں سکھائے. السلام علیکم جگہ پہ سلام علیکم، جس کا مطلب آپ برباد ہوں، ہلاک ہوں. تو یہ اس دشمنی کا مظہر ہے جو اب دلوں میں پیدا ہو چکی ہے اللہ کے رسول کے خلاف. وہ چڑ ہو جاتی ہے نا، ناک میں دم ہو جاتا ہے، اور یہ کہ زچ ہو جاتا ہے آدمی ایسے لوگوں سے جو ہر موقع پہ نعرے لگا کے آگے ہو جائیں، کہتے ہیں یہ بے وقوف تحریکیے. تو یہ الفاظ ہیں میں تو نہیں نکلتے نا، وہی زچ کا اظہار اور وہی جو ہے ان سے جو ناک میں دم ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ بات کہہ کے، ایسی بری باتیں کر کے اپنے جی میں کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ نے ہمیں اس بات پر عذاب کیوں نہیں دیا. اب آپ کو سمجھے، اب شک ہو گیا کہ رسول بھی ہیں یا نہیں ہیں. اب پچھلی صورت میں آیا تھا نا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، پھر شک بھی ہو جاتا ہے کہ ہم حق پر ہیں بھی یا نہیں، ہماری فکر ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، ہماری سوچ بھی صحیح ہے یا نہیں. حسبہم جہنم، ان کے لیے دوزخ کافی ہے. یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر، جو لوٹنے کے لیے بری جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم کوئی خفیہ مشورہ کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو ایک بات طے کر لو کہ گناہ کی بات پر، زیادتی کی بات پر، رسول کی معصیت کی بات پر کوئی خفیہ بات نہ کرو. وتناجوا بالبر والتقوی، اور یہ مشورہ کرو خفیہ تو نیکی کے کام کرنے کے لیے اور پرہیزگاری کے کاموں کے لیے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی جناب میں تم جمع کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، یہ جو نجوہ ہے یہ شیطان کے کاموں میں سے، یہ شیطان سکھاتا ہے. یہ کسی کارکن کو سکھائے یا کسی امیر کو سکھائے، خفیہ طور پر کام کرنے کا طریقہ شیطان سکھاتا ہے. وہ شیطان خود آ کے سکھائے یا اپنے جو وہ کوئی کرین بن کے اس کے پاس جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے سکھائے. وہ جو ہم نے پڑھا تھا، نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، اور وہ پھر کوئی اس کے ساتھ دوست. وَقَيَّزْنَا لَهُمُ الْقُرَانَا، جو ہم نے سورہ حامیم سجدہ میں پڑھا تھا، کہ وہ آ کے اسے مشورے دیں. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جو مخلص لوگ ہیں ایمان والے ان کو غمگین کرے، ان کے دل کے اندر جو ہے وہ اس سے دکھ اور غم اور افسوس کی کیفیت پیدا کرے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، ان نیک لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ وہ شیطان اور ان کے یہ سارے منصوبے کوئی نقصان، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اس سوچ کو، اس فکر کو، اس خیال کو، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی کی منشا ہو، اللہ ہی نے کوئی ایسا ارادہ کر لیا ہو تو پھر تو کوئی نہیں روک سکتا. یعنی میری تو اب یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ایک عذاب سے پہلے قوم کو خبردار کرنے آئے تھے، اگر قوم مان لیتی تو عذاب سے بچ جاتی نا. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام، جیسے حضرت ہود علیہ السلام، جیسے حضرت صالح علیہ السلام. اسی طرح ہمارے موجودہ دور میں وہ لوگ جنہوں نے دین کے احیاء کی بات کی ہے، دین کو قائم کرنے کی بات کی ہے، اگر امت مسلمہ یہ کر لیتی تو پوری دنیا تھرڈ ورلڈ وار سے بچ جاتی. یہ نہیں ہوا
اب وہ تھرڈ ورلڈ وار ہونی ہے، اور اس میں پھر جو تباہی چڑھنی ہے وہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ تو اللہ ہی کا اذن ہو کہ یہ فکر مٹ جائے، اور اس کی جگہ پہ پھر اب جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار وہ ہو اور تباہی اور بربادی پھرے۔ اور جہاں سے یہ جو نکلی ہے خاص طور پہ بر عظیم پاک و ہند، اور اس کا جو لب لباب اور اس کا سارا جو خلاصہ ہے اس کا امین ہے یہ مملکت پاکستان جس میں ہم بستے ہیں، یہاں سے بھی اگر ختم ہو گئی، کوئی ایک گروہ بھی ایسا باقی نہ رہے جو اس فکر کا حامل ہو، تو پھر تو اس ملک کا جواز ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ ہی کا کوئی منصوبہ ایسا ہو کہ جس میں اس فکر کو ختم کر کے، اور پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ فکر ختم ہو گئی تو سارا کام بھی ختم ہو گیا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، پھر جو تباہی آئے گی۔ مودی کو 2 تہائی اکثریت دے کے اللہ نے ہمیں جتا دیا ہے، پھر اب اس کی تیاری کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اصل میں یہ ہے وہ پیچھے سوچ جو ہمیں چیخنے چلانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کوئی تو چیخے، کوئی تو چلائے، کوئی تو لوگوں کو اس فکر پر جوڑے کہ شاید باقیوں کی بھی بچت ہو جائے، شاید قوم بچ جائے اس کے نتیجے میں کہ ان میں وہ ہے نا جو کسی درجے میں استغفار کر رہے ہیں، توبہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنے اصل مشن کی طرف پکار رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، پھیل کر بیٹھو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو پھیل جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پھیلاؤ دے گا، وسعت دے گا۔ یہ کیا ہوتا تھا کہ حضور کے قریب جمگٹھا لگ جاتا تھا، بعض اوقات کوئی وفد آیا، کوئی لوگ ملنے آئے، کوئی آدمی حضور کے پاس سے اٹھنا پسند نہیں کرتا، حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی ادب سکھایا کہ جب حضور کہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اس میں ناراض نہ ہوا کرو۔ لوگ ناراض تو ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، آپ کرسی تبدیل کرنے کا کہیں تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں ذرا پچھلی سیٹ پہ چلے جائیں کہ یہ بڑے اعلیٰ حضرت آئے ہیں تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ محفل کی ضرورت کے مطابق صدر مجلس اگر آگے پیچھے کرے تو اس پر انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ نکل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، یہاں نہ بیٹھو، فَانشُزُوا، تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اب وہ بیٹھ کے ٹولیوں میں گپے نہ لگایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان رکھتے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور جو سمجھدار ہیں ان کو اللہ بلند کرے گا درجات، کئی درجوں میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، ایک اور مسئلہ تھا کہ بعض اوقات کسی کو واقعتاً حضور سے جا کے کوئی بات کان میں کہنی ہوتی تھی، ہر آدمی کا اپنا راز ہے، مشورہ پوچھنا ہے تو سرگوشی کرنی پڑتی۔ اچھا، منافق لوگ ایک اور کام کرتے تھے، لوگوں پر یہ دھونس جمانے کے لیے کہ ہم حضور کے بہت قریب ہیں، خواہ مخواہ جا کے مشورہ کرتے تھے، کان میں بات کرتے تھے۔ یہ ہم اپنے جلسوں میں بھی دیکھتے ہیں نا، کوئی بڑا سیاسی رہنما جب آتا ہے تو سٹیج پہ جب وہ بیٹھتا ہے تو ایک آدمی ادھر سے جا کے کان میں کوئی بات کرے گا، دوسرا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کرے، وہ پوچھے لڈو کھائیں گے یا پیڑا کھائیں گے، لیکن یہ کہ وہ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کا بڑا عزیز ہوں، میں ان کا بڑا مقرب ہوں۔ تو یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا۔ اور یہ جو لوگ 2 نمبری ہوتے ہیں، یہ باتوں کے تو بڑے شعر ہوتے ہیں، یعنی وہ جو آگے ہم پڑھیں گے، یقولوا تسمع لقولہم، وہ بولیں تو آپ ان کی باتیں سنیں، یعنی آپ کے کان ان کے ایسی لچھے دار باتیں، ایسی جو ہے چکنی چپڑی باتیں، ایسی اپنی طرف کھینچنے والی باتیں کہ آدمی سننے پہ مجبور ہو جائیں۔ چاپلوس آدمی کو جو خوشامد کے طریقے آتے ہیں، دوسرا آدمی تو وہ سچا آدمی تو کڑوا سا ہوتا ہے نا، اسے تو سیدھی سیدھی بات آتی ہے، کولو کول سدید کہتا ہے وہ۔ اور یہ جو بہت زیادہ گمن گھمیریوں والی باتیں کرتے ہیں اور جلیبیاں بناتے ہیں، یہ ہوتے ہیں سارے جو فراڈیے اور 2 نمبریے۔ تو اب اس پر ادب سکھایا کہ جو حضور تنگ ہوتے تھے، اس سے مصیبت بنی ہوئی ہے، ایک نے آ کے کان، پھر دوسرا کان، جیسے آج موبائل مصیبت بنا ہوا ہے تو اسی طرح وہ مصیبت بن جاتے تھے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک حل نکالا کہ اگر حضور سے کسی نے کان میں کوئی بات کہنی ہو تو اس کا ایک ٹیکس ہے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ دے کے آؤ، پھر آ کے مشورہ کرو۔ ہاں کوئی غریب ہے تو ویسے آ کے مشورہ دے دے، لیکن یہ کہ اگر کوئی امیر ہے، اور ظاہر ہے منافق سارے جو ہیں وہ خوشحال لوگ تھے، پہلے صدقہ کرو اور پھر آؤ، اس پہ انہیں موت پڑتی تھی، پھر ختم ہو گیا، مشورے ختم ہو گئے۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وأطہر، اور صفائی ستھرائی کی بات بھی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہوں اور صدقہ نہ کر سکتے ہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو غریب آدمی کے لیے چھوٹ ہے، اور جو پیسے والا ہے اسے ٹیکس دینا ہوگا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تو ڈر گئے ہو نا تم کہ اپنے مشورے سے پہلے تم خیرات کر کے آیا کرو، اب وہ پریکٹس ہی رک گئی۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت پر عمل کیا ہے
تو انہیں کوئی، اب ظاہر داماد بھی ہیں تو انہیں تو کوئی بھی کام پڑ سکتا تھا جو جا کے انہوں نے بات کرنی تھی، تو انہوں نے پھر صدقہ دیا اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشورہ کیا، تو باقی جو منافقین وہ چھٹ گئے۔ تو جب پتہ لگ گیا اب اصل حقیقت کا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی جو ہے وہ موقوف کر دیا، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو اب اگر تم نے نہ بھی کیا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یہ حکم اللہ نے منسوخ کر دیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ یہودیوں سے دوستی ہیں، 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں رہتے ہیں۔ یہ والے مسلمان جو ہیں مسلمان، لیکن یہ کہ دنیا کی محبت ابھی ان کے اندر سے نہیں نکلی، مال اولاد کی محبت، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ کی کیفیت میں ہیں، تو یہ تو دونوں طرف یاریاں رکھتے ہیں نا۔ یہ تو دنیا دار لوگوں کا پکا اصول ہوتا ہے کہ سارے انڈے کبھی ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے ہوتے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ آپ ایک آدمی، 2 متحارب گروہ ہوں اور ان 2 متحارب گروہوں میں سے آپ ایک کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ نے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس الیکشن میں اگر عمران خان جیتا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں نواز شریف جیت جائے، تو آپ اگر خالص عمران خان کے ہو گئے تو اگلی دفعہ تو آپ کے کاروبار کی جو ہے وہ ستیہ ناسی ہو جانی ہے۔ لہٰذا ایک بھائی نواز شریف کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک بھائی عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دونوں کے چچا تو زرداری صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ وڈن ہے نا، تو ان کے ساتھ تو چچا یا ماموں کو ہونا چاہیے، تاکہ اور کسی کو فوج میں ہونا چاہیے اور کسی کو عدلیہ میں ہونا چاہیے، کوئی ماما تایا پھوپھا، تو یہ تب نظام چلتے ہیں۔ اس کے بغیر تھوڑی آدمی کی دنیا بن سکتی ہے، تو ہر طرف اپنا اپنا مورا بٹھا کے رکھو۔ لہٰذا یہ سیانوں نے اس وقت بھی جو ہے یہودیوں کے ساتھ دوستیاں گانٹھی ہوئی تھیں، تو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو دوستیاں جا کے گانٹتے ہیں ان سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، یہ اگر ان کو دل میں اللہ کی محبت ہو، ان کے دل میں رسول کی محبت ہو، ان کے دل میں اپنے نظریے کی غیرت ہو، تو جو اس نظریے کے دشمن ہیں بغیرت، ان کے ساتھ جا کے یہ دوستیاں کیوں کریں؟ اور دوستیاں نا ان کے مشیر بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو اپنا مشیر بنایا ہوا ہے، ان کے مشوروں پہ چلتے ہیں۔ مَا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ، نہ یہ ان میں سے نہ تم میں سے، یہ مطلب کے ہیں۔ وہ آدمی جو یکسو نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو چھپ کے مشورے کرتا ہے وہ بھی اصل میں کسی کا نہیں ہوتا۔ وہ اگر کسی جوگا ہو، اس میں جرت ہو، اس میں ہمت ہو، اس میں بہادری ہو، وہ بات کھل کے کرے، جو بھی اس کے دل کی بات ہے اسے اعلانیہ کرے۔ ابو جہل نے کر لی، فرعون نے کر لی۔ یہ جو چپ چپ ادھر بھی اور ادھر بھی لگا کے رکھتے ہیں، یہ اصل میں ایک کے بھی وفادار نہیں ہوتے، اور وقت آنے پہ وہ ہر ایک کے ساتھ دغا کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ مَا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جانتے بوجھتے۔ ان کا کل دین یہ ہے مال بچا لو، اسی سے اللہ راضی ہوگا۔ کل دین ہے سختی نہ آئے، جان بچا لو، اللہ اسی پر خوش ہوتا ہے۔ یہ جو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بھی بچا لو، جان بھی بچا لو، بس اللہ راضی ہے۔ یہ شیطان نے انہیں پٹی پڑھا دی ہوتی ہے، لہذا وہ ان کے جھوٹ بولنے میں بھی وہ سمجھتے ہیں اس پہ بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اس پہ بھی خوشی ہوتا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، برے حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی ہے۔ احتساب سے بچنے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کے اپنی جان بچاتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے تو رکے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال، ان کی اولاد جو بچائیں، یہ چالاکیاں کر کے اور مکاریاں کر کے اور اپنے کاروبار پھیلائیں، انہیں وسعت دیے اور انہیں 4 چاند لگائیں، یہ اللہ کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، ہرگز کام نہ آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اب یہ دیکھیے ذرا، جو اللہ مت مارتا ہے کس درجے مارتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، فَيَخْلِفُونَ لَهُ، تو اللہ کے سامنے بھی حلف اٹھائیں گے، کما یخلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں۔ وہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی، میں نے جان بوجھ کے کہی تھی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے بھی قسم کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں، اور صرف قسم کھائیں گے ہی نہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں۔
ان کے اس قسم کھانے میں وزن ہے. اللہ کو ہماری بات مان لینی چاہیے. یہ آیت پڑھتے ہوئے نا بچپن یاد آ جاتا ہے. جب آدمی ظاہر ہے باپ کے مقابلے میں چھوٹے بچے کی پرائمری والے کی کیا عقل کیا سمجھ کیا سوجھ بوجھ ہوتی ہے. تو جو بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے, روپیہ پیسے غلط استعمال ہو گئے, اب جھوٹ تو بول کے جان بچانی ہے. جھوٹ بول کے وہ بڑوں کو تو پتہ لگ جاتا ہے, وہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے. لیکن آدمی خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار انہیں میری بات ماننی چاہیے, آخر کیوں نہیں مان رہے میری بات. کوئی ایسی ہی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی کہ ہم نے قسم کھا کے اللہ کو بتایا ہے تو اللہ مانتا کیوں نہیں ہماری بات. وَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ شَيْءٌ, اور سمجھیں گے کہ وہ کسی شے پر ہیں. الا انہم هم الکاذبون, سن رکھو یہ جھوٹے ہیں, یہ فراڈیے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان ان پر چھا چکا ہے پوری طرح, شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ, اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. یہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے دل میں خدا کا کوئی نہ کوئی تصور ہے. وہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی, آپ کس اللہ کو مانتے ہیں؟ جو حاکم ہے, جو بادشاہ ہے, اور اس کی بادشاہی کے لیے آپ نے کام کرنا تھا. اللہ سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک معبود کو مان لیا ہے. جیسے بعض بت پرست بت کو سجدہ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. آپ اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کی جدوجہد ہی نہیں کر رہے, آپ اس کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا ہی نہیں رہے. تو آپ نے اس اللہ کو تو پہچانا ہی نہیں جس کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے. آپ نے تو کسی اپنے خود ساختہ اللہ کو مانا ہے. تو یہ تو آپ اللہ کو بھول گئے. اگلی صورت میں آئے گا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, پھر اپنے سے بھی غافل ہو جاؤ گے. پھر تو آپ کو جو ہے وہ اپنا آپ بھی یاد نہیں رہے گا, اپنے واقعات بھی یاد نہیں رہیں گے, باتیں بھی بھولنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تو سارا اسی لیے ہوگا کہ آپ نے اللہ کو بلایا ہے, اس کی اصل معرفت سے آپ غافل ہوئے ہیں. اور پھر یہ وہی کہ وہ پھر شیطان جب اوپر چھاتا ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھی ساتھ جوڑ دیتا ہے. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور اس سے آگے سورہ زخرف میں آیا تھا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. یہ سارے قرین مل کے جو ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, کوئی صوفی بن کے, کوئی مجاہد بن کے, کوئی عالم بن کے جو جڑ جاتا ہے, وہ پھر ان کو سبیل, سیدھی راہ سے, سبیل المومنین جس پر سب لوگ متفق ہوتے ہیں, اس سبیل المومنین سے انہیں ہٹا کر دائیں بائیں آگے پیچھے لے کے جائیں گے. وہی خفیہ مشاورت کے ذریعے سے, چھپ کے مشاورت کے ذریعے سے دائیں بائیں لے کے جائیں گے. اور وہ سمجھ یہ رہے ہوں گے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, کہ وہ ہدایت پر جا رہے ہیں, وہ تو غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کی پارٹی ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, شیطان کی یہ پارٹی خسارہ پانے والی. حضور کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کی پارٹی ہے, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, مشرکین مکہ ہیں, یہ مل کے شیطان کی پارٹی بنی ہے. اور مسلمانوں میں سے جو اس سوچ کے ہیں وہ مسلمانوں میں شامل ہونے کے باوجود اصلاً شیطان کی پارٹی ہیں. حزب اللہ کے اندر حزب الشیطان کا ایک عنصر گھسا ہوا ہے جو شامل ان کے ساتھ ہے لیکن ہے شیطان کی پارٹی. اور آج کے اعتبار سے دیکھیں جس میں ہم موجود ہیں تو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا, جو ان کو وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, جو ان کو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہوگا, وہ شیطان کی پارٹی ہے. اور یہ جو مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں حکمران اور سربراہ, یہ چونکہ دوستیاں ان کے ساتھ گانٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی ان میں سے ہیں. تو اب شیطان کی پارٹی میں یہ بھی شامل ہو گئے. تو حضور کے دور میں شیطان کی پارٹی میں مسلمانوں میں سے شامل ہوتے تھے لوور رینک سے. ہمارے اس دور میں آ کے شیطان کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں ہائر رینک سے, اوپر کے رینک سے. اور جو ان کے سب, اور اس کو حدیث میں کہا گیا آخری زمانے میں جو تم میں سب سے گھٹیا ہوگا, کمینہ ہوگا, وہ تمہارا معاملات اس کے ہاتھ میں ہوں گے. قبیلے کا سربراہ وہ ہوگا جس کی جو سب سے زیادہ ان میں جو ہے شریر ہوگا اور کمینہ ہوگا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محادثہ کرتے ہیں, لوہے سے لوہا ٹکراتے ہیں, اولئک فی الاذلین, ناکام یہ ہوں گے. یہ تو نشیب و فراز ہیں, یہ چلتے رہیں گے, لیکن اصل ناکامی سے دو چار یہی لوگ ہوں گے, بے قدرے ہوں گے, ذلیل ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے, میری سوچ غالب آئے گی. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ طاقت والا بھی ہے, زبردست بھی ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ آخر میں آ کے اللہ والوں کا وصف بیان ہوا ہے, جو اللہ والے اللہ کو پسند ہیں. فرمایا لا تجدوا قوما, تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو, یؤمنون باللہ والیوم الاخر, جو دل و جان سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو.
حقیقی ایمان والے یوادون من حاد اللہ و رسولہ، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوں۔ ایمان حقیقی ہو تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہود و نصارہ تو بہت دور کی بات ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اپنے باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، اپنے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، اپنے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اپنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، گھرانے والے کیوں نہ ہوں، برادری والے کیوں نہ ہوں، محبت اللہ اور رسول کی ہوگی سب سے پہلے۔ یہ میرا خیال ہے ہر آدمی اپنے آپ کو تول سکتا ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہیں کہ جی میں دین کا نقصان تو کر سکتا ہوں، بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ رحمی رشتہ قطع ہو جائے گا، تو وہ تو اس معیار پہ تو پھر پورے نہیں اتریں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ جن کی نقطہ نظر یہ ہو، طرز عمل یہ ہو، بھائی جاتا ہے جائیں، باپ جاتا ہے جائیں، اور رشتہ دار جاتے ہیں جائیں، اللہ رسول کے احکامات پیچھے نہیں جائیں گے، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی اس نے تائید کیا اپنی خصوصی روح سے، تبھی تو اس طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے کی تھپکی نہ ہوتی تو کیسے اتنا جو زبردست موقف لے کے کھڑے ہوتے۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور ان کو وہ داخل کرے گا جنات، ان باغات میں، تجری من تحت الانہار، جس کے درمیان نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اس طرز عمل اور اس نقطہ نظر کے حامل ہوں، اور وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن رکھو کہ بے شک اللہ ہی کی پارٹی فلاح پانے والی، اور فلاح میں غالب ہونا بھی شامل ہے، غالب ہونے والی ہے اور کامیاب ہونے والی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم۔